शहे अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1500वां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद है। प्रोग्राम में हाजिर हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक ये सुबह सबके लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही सारी जिंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू क़ीरातन वल क़ीरातु मिस्लु उहुद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और एक क़िरात उसके लिए सुभान अल्लाह ओहद पहाड़ जितना है। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। खुश नसीबों ने तो ओहद पहाड़ देखा हुआ है, ओहद पहाड़ जितना सवाब अल्लाह पाक अता करता है। अल्लाह करे हम नियत करें कि 1500वां जश्न विलादत सुभान अल्लाह मना रहे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, दिल अगर किसी की जानिब माइल होता है तो इसे मोहब्बत कहा जाता है और अगर इस मोहब्बत में शिद्दत आ तो ये मोहब्बत इश्क में तब्दील हो जाती है। अल्लाह अकबर। इश्क दो तरह का है, एक है इश्क मजाजी और एक है इश्क हकीकी। इश्क मजाजी इंसान इंसानों की तरफ माइल होता है, इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। इश्क हकीकी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का नाम है। सुभान अल्लाह। इश्क मजाजी इंसान को अक्सर व बेशतर जहन्नम की राह पर लेकर चलता है, जबकि इश्क हकीकी जन्नत की शाहराह की तरफ लेकर चलता है। इश्क मजाजी कहीं इंसान को कई दफ़ा तबाह करके रख देता है और इश्क हकीकी इंसान को कामयाब से कामयाब तर करता है। इश्क हकीकी ही वो चीज़ है कि जब बंदा इसकी लज्जत को पाता है तो फिर वो बड़े बड़े तूफानों से टक्कर ले लेता है। वो इश्क हकीकी ही है कि जो नारे नमरूद पर कूदने के लिए तैयार हो जाता है। इश्क हकीकी ही है कि जो अल्लाह और उसके अल्लाह की मोहब्बत में सुभान अल्लाह सर कटाने के लिए तैयार खड़ा है। इश्क हकीकी ही है कि जो किसी की परवाह नहीं करता, बड़े बड़े तूफानों से टक्कर ले लेता है। अल्लाह में इश्क हकीकी की दौलत से माला माल फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहचान। बेहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है कि अल्लाह मुसलमान बनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बिहम्दिल्लाहि ताला अहले सुन्नत व जमात के घराने में हमारी आंख खुलती है, आशिकाने रसूल के घर में हमारी आंख खुलती है। इश्क हकीकी, इश्क रसूल बिहम्दिल्लाह हमारी पहचान है। इंशाअल्लाह आज इस टॉपिक पर हम मुबल्लिगीन से गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नियत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल दौलत से माला माल होंगे। आज सुनेंगे इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का अंदाज सहाबा इकराम का क्या था, औलिया इकराम का इश्क का अंदाज क्या था, अहले बैत अतहार का इश्क का अंदाज क्या था और फिर खुद अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह पाक किस अंदाज, किस प्यारे अंदाज में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते हैं। इंशाल्लाह बहुत कुछ आज इश्क मुस्तफ़ा के हवाले सुनेंगे, नाते भी होंगी, मुबल्लिगीन से गुफ्तगू भी होगी। आप बस जुड़े रहेंगे, कॉल कीजिए। टॉपिक के हवाले से अगर आप कोई गुफ्तगू करना चाहें आप जरूर कॉल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कॉल को आपकी कॉल ली जाएगी। आप एसएमएस कीजिए, इंशाल्लाह आपके एसएमएस को भी लेंगे। अगर आप फेसबुक के नाजरीन हैं तो आप जरूर
کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹس کو بھی لیں گے۔ کمنٹس میں آپ مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں، ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا نعت کی فرمائش کرنا چاہیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میں مبلغین کو منچ پر دعوت دوں گا۔ مبلغین تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ایاز جامی بھائی تشریف لا چکے ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں ایاز بھائی کو، کیا بات ہے، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی خلیل بھائی بھی آگئے ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں خلیل بھائی کو۔ کاشان بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے خلیل بھائی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، کیسے کاشان بھائی، ٹھیک ہے؟ مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ 15 سوماہ میلاد شہ ابرار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ تفسیر تعلیم القرآن۔ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار نے اس پر اعتراض کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دونوں عین حکمت کے مطابق ہے، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کی قدرت اور اختیارات کو جانتا اور مانتا ہے اسے اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اہم بات نمبر 1، نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی دلیل کے بعد اٹھا لینا۔ نمبر 2، نسخ در حقیقت سابقہ حکم کی مدت کو بیان کرتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا، اب اس کی مدت پوری ہوئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہیں تھی، ناسخ کے آنے کے بعد اس مدت کا علم ہو جاتا ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، اور سارے جہان میں ہر طرح کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ خدا کے تمام احکام اور اختیارات ماننے میں ہی نجات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس نے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک مرتبہ سارا قرآن لے آئیں، اور بعض نے کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے ہی دونوں مطالبے کیے، یا کہا کہ کوئی صفا کو سونے میں بدل دیں، سونے کا بنا دیں۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو۔ حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا ہے تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ درس کسی صحیح مقصد کے بغیر اور فضول سوال کرنا یہ ممنوع ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی لا ریب کتاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن ہی سارے کا سارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، حضور کی نعت بیان کرتا ہے۔ یوں کہیں کہ قرآن کا حرف حرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو بیان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، بلکہ اس شخص کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے کہ جس کے دل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے، مجھ سے عشق نہ کر لے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ کرے اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اللہ کرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اضافہ ہو۔ عشق میں اضافہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ کیا انداز اپنایا جائے کہ جس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کے لیے اللہ کرے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے
عشق کو بڑھانے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو جب لیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے گا، حضور کی صورت کو پڑھا جائے گا، یوں انشاءاللہ دل میں عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، ویسے بھی جو بندہ جس کا بھی ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے دل میں اسی کی محبت ہوتی ہے، جس کی محبت ہوگی زبان پہ تذکرے بھی اسی کے ہوں گے۔ تو کیوں نہ آج ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر، حضور کی باتیں سن کر اپنے دل میں عشق مصطفیٰ میں اضافہ کریں۔ آئیے خلیل بھائی سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے تاکہ ہمارے سینوں میں مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بڑھ جائے، اور اللہ پاک سے ہم نے دعا بھی کرتے رہنا ہے، اللہ یہ عشق بڑھاتا ہی چلا جائے، اس عشق میں اضافہ ہی ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں، مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری، مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا ہے کالی کالی، مرحبا آقا کا تبسم مرحبا آقا کی باتیں مرحبا، صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار، ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، آمینہ دا چاندے تھے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی میں نے سب نالوں پیارا، دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن۔
قسم خدا دی میں نے سب نالوں پیارا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا بک چند بدر شاشانی مت چمک دلا نورانی دانی الفت اک مستانی مخمون یقین مد بھریا خامہ قدرت کا حسن دستکاری اپنے پیارے کی سواری واہ واہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا شمع بالمشکات تنسینا زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف کے سوہا دہن کاف کے سوہا دہن یا اللہ کے عین صاد کاف یا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا امت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر دورو اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا بھاتی سو ست پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولی قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام جستا اٹھ گئی دم میں آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس کی تصدیق سے روتے ہوئے
रोज़े साथ पे लाखों सलाम, जिससे खारी कोई शीराए जबरे रसूलाले हलावत पे लाखों सलाम, हाथ जिससे समझो धावनी कर दिया मौजे बाहर समा, हाथ पे लाखों सलाम, जिसको बारे दुआ लम की परवाह नहीं, ऐसे बाजों की हो हाथ पे लाखों सलाम, खाए कुरान खां की गुज़र की कसम, उसका फेफा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रज़ा खुद साहिबे, रज़ा खुद साहिबे कुरान पढ़ता है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हम सब को अल्लाह अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हकीकी अता फरमाए। यकीन करें मदनी चैनल के नाज़रीन, इश्क हकीकी वो दौलत है कि जिस खजाना दिल में जमा हो जाए उसे फानी कायनात से बेगाना कर देती है। ये ऐसी है इश्क हकीकी, वो हमा वक्त महबूब के तसव्वुर में जलवों में गुम रहता है। फिर कभी बाबा फरीद की सूरत में कहते हैं, उठ फरीदा सुत्तियों ते चाड़ू दे मसीत, उठ फरीदा सुत्तियों चल चाड़ू दे मसीत, तू सुत्तियों तेरा रब जागे तेरी डाढ़े नाल परीत। ये इश्क ही है कि जो रातों को उठाता है। सख्त सर्दी रात, सख्त सर्द रात में भी वो उठ के रब के हुजूर झुकने पर मजबूर करता है। सख्त सर्द रात में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में मगन कर देता है, हुजूर की यादों में तड़पा देता है। ये दिल अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। अब देखे ना कि ये दिल है ना, इस पे किसी का तो कब्जा होगा। अगर इस पर शैतान का कब्जा है तो फिर आमाल अफ़आल भी माज़अल्लाह वैसे ही होंगे, गुनाहों वाले अफ़आल होंगे। इस दिल पर अगर कोई और बसता है, इस दिल में कोई और बसता है, इसका मतलब है कि शैतान ने कब्जा कर लिया हो। और अगर इस दिल पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का कब्जा है, अगर इस दिल में अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें बसी हैं, उनके तसव्वुरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, अल्लाह ताला की मोहब्बत इस दिल में है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इस सीने में है, कितना मुबारक है ये सीना। फिर आमाल भी बंदा वैसे ही करता है, क्योंकि इश्क लेकर ही इस तरफ जाता है। इश्क इस राह का मुसाफिर बनाता है कि जन्नत की राह का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचने का ये सबब बनता है, जरिया बनता है, हुजूर के दीदार को पाने का जरिया बनता है, हुजूर की करम नवाजियों को पाने का जरिया ये इश्क बनता है। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके अपनी दुनिया अपनी आखिरत को संवारने का जरिया इश्क बनता है। और जब इश्क कामिल हो और ये बढ़ता चला जाए, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं इस इश्क के। रुकन शुरा की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, इश्क अल्लाह करे हम सबको इसके हकीकी की दौलत से माला माल हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नसीब हो जाए। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर ईमान कामिल की बुनियाद जो इश्क को रखा गया, इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता कि जब अपने वालिदैन, अपने बच्चों और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो ईमान की अकमलियत उसी सूरत में हो सकती है कि जब हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। अच्छा, मोहब्बत जो है वो एतिकादी भी होती है,
یعنی عقیدہ جو ہے یہ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے کہ آپ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اور محبت کا ایک تقابل بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو طبعی ہوتی ہیں یعنی اللہ پاک نے ہماری سرشت کے اندر ہمارے اندر جو ہے وہ کچھ محبتیں رکھ دی ہیں، جس میں سے والدین کی محبت ہے۔ والدین سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو خون ایک ہی ہے اور ان کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں جہاں والدین کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے تو اس میں یہ بات بھی تحریر فرمائی جس کا خلاصہ ہے کہ والدین کا تم پر احسان یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کا سبب وہ بنے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کی تعظیم و توقیر جو ہے وہ کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ محبت طبعی ہے کہ ہماری طبیعت والدین سے ایک محبت ہوتی ہے، ان کا ہم پر احسان ہے۔ اچھا دوسرا بچوں سے محبت، بعض اوقات جو ہے وہ بچوں سے محبت جو ہے وہ اپنے والدین سے بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو بہرحال اچھا پھر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ہمارے والدین کو ان سے ہم سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے، محسوس ہو رہی ہوتی ہے ایسا۔ تو یہ جو ہے وہ محبت طبعی ہے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہم نے محبت کرنی ہے وہ محبت اعتقادی بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ان کی وجہ سے تو ہمیں اللہ پاک کی پہچان نصیب ہوئی اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا انہی کی رضا ہوگی تو اللہ کی رضا ملے گی، بالکل۔ تو اس لیے بھی جو ہے وہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے کہ ہم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ محبت اعتقادی بھی ہے کہ جب تک یہ محبت کامل نہیں ہوگی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں محبت کرنی ہے اور اس محبت کو اتنا بڑھانا ہے کہ وہ عشق میں ڈھل جائے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ محبت کرنی ہے اور خوب کرنی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کو بھی کامل کرتی ہے، اور دیکھا جائے تو پھر اسی جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی اتباع رسول بھی زیادہ ہوگی، اور پھر کامیابی کے راستے اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ اور صحابہ اکرام کے جو ہے وہ محبت کامل تھی۔ آدمی کہتا ہے نا کہ میرے پاس کوئی کیا ماڈل ہے کہ جس کو دیکھ کر میں وہ کام کروں، ہوتا ہے نا دنیا کے ماڈل چاہیے ہوتا ہے، تو یہ صحابہ اکرام ہمارے اس سلسلے میں بھی یعنی محبت کے حوالے سے بھی ماڈل ہے۔ کیا بات ہے کہ ان کے انداز کیا تھے محبت کرنے کے۔ ویسے محبت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اس کا اظہار دوسرے اعضاء سے ہوگا۔ بالکل ہمارے دل میں محبت رسول ہوگی تو اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے اعمال سے ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر بھی دیکھنا چاہیے کہ محبت تو ہے اور محبت ضروری بھی ہے، بغیر محبت کے تو ہم کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اس محبت کا اظہار اعضاء سے بھی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں محبت بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، مناظر بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے، مناظر بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ، ہمیں
लो या रसूल अल्लाह। आमीन आमीन। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सहाबा इकराम ने जिस अंदाज में की है, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा अयाज भाई, सहाबा इकराम की मोहब्बत की बात छेड़ी है, तो सहाबा इकराम का जो अंदाज था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का, ये अंदाज कुछ बयान फरमाएं। जी बिल्कुल सही साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिस तरह सहाबा किराम ने की है, ये हकीकत में मोहब्बत करने वालों के लिए रोल मॉडल है। वाह, कि किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाए, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हमें करके दिखाया। और गोया जब हम सहाबा किराम की सीरत में जब हम गौर करते हैं, हमें ये बात नज़र आती है कि उन्हें अपने इस अमल पर नाज भी बढ़ा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम से उनको मोहब्बत है। आप देखिए ना कि वो हदीस पाक की तरफ जो हम गौर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया, तूने तैयारी क्या कर रखी है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तैयारी तो कुछ नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बस मैं तो आपसे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। वाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। वाह वाह वाह। आप देखिए कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, उस दिन जितनी हमें हुजूर के इस फरमान से खुशी हुई, वो हमारे लिए एक बेहतरीन दिन था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस फरमान से जितनी हमें फरहत और खुशी थी, यानी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस बात पर नाज कर रहे हैं कि हमें हुजूर से मोहब्बत है और यही मोहब्बत हमारी नजात का जो है वो जरिया है। तो आप देखिए कि क़यामत की तैयारी क्या है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त अमल था सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का कि जो हमारे लिए भी जो है वो मशअले राह है कि बकिया आमाल, नमाजें, रोज़े। देखिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अमल में पीछे नहीं थे, वो अमल में भी जो है वो सरे फहरिस्त थे। वो रोज़ों में भी, वो हज में भी, सदक़ात व खैरात में भी, राह खुदा में भी जो है वो खर्च करने के मामले में भी एक से बढ़कर एक वाक़यात नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जो है वो सहाबा किराम के निछावर करने के नजर आते हैं। लेकिन आप देखिए कि उनको जिस अमल पर नाज है, जिस पर वो अपनी यूं समझिए कि जिंदगी की असास और बुनियाद बनाए हुए हैं, या रसूल वो तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। तो ये जो है वो बेस और बुनियाद है नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। अच्छा आप यहाँ देखिए कि मैं शुरू में जो है वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और मुख्तलिफ वफूद जो है वो जब तशरीफ लाते, वफूद यानी कि वफ्द जो थे, जिसको आप कहिए कि काफले आते, हाँ काफले जो है वो आते जो है वो मक्का मुकर्रमा में हज के मौके पर काफले मीन के लोग जमा होकर चंद एक अफराद के गिरोह, यानी कि चंद 10-12 अफराद, 15-20 अफराद के गिरोह जो है वो आते हज के मौके पर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम दावत इस्लाम देने के लिए तशरीफ ले जाते वहाँ। सुभान अल्लाह। तो अब जो है वो ऐसे मौके पर एक दफ़ा जो है वो अंसार जो थे, यानी कि मदीना तय्यबा के कुछ लोग, ये हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो अव्वल मुबल्लिग इस्लाम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिनको मदीना तय्यबा में भेजा इस्लाम की दावत को आम करने के लिए, तो इनकी इनफरादी कोशिश से, दीन की दावत से, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लाम से 72 अफराद का काफिला तैयार हुआ। क्या बात है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने के लिए ये जब काफिला आया वहां पर, तो हुजूर मुझे यहाँ पर ना एक हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात याद आ रही है। जब आप दर्स दे रहे थे तो एक सहाबी ने अर्ज की, कहा कि कब हज का वक्त आएगा और हम जाएंगे हुजूर की बारगाह में। ऐसे ही कब वो वक्त आएगा कि जब हम हुजूर की बारगाह में जाएंगे और जाकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे। बेशक ऐसी। और यहाँ पर आपने इस कैफियत को बयान किया, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो इनसे मुलाकात डिसाइड हुई कि कल रात जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम इनसे मुलाकात करेंगे, तो ये जो 72 अफराद का जो काफिला था, इनकी कैफियत ये यूं गुजर नहीं रही थी, कांटों को कटे नहीं रात, ये वाली कि एक एक लम्हा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कब हाजिरी होगी। तो निस्फ रात के बाद जब वो मुलाकात तय हुई, तो ये जो है वो सहाबा किराम जो अफराद थे, 72 अफराद का जो काफिला था, ये बेचैनी के आलम में कि कब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, कब हम बैत हुजूर अलैहिस्सलाम से करेंगे। तो बहरहाल आधी रात के बाद जब सब अफराद सो गए, ये चुपके से उठे और फिर जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के खेमे में पहुंचे और जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अब्बास भी थे उस वक्त, जो कि मुशर्रफ इस्लाम नहीं होते, चचा थे हुजूर अलैहिस्सलाम के। तो चूंकि भतीजे थे आप, तो उनके मामलात में शरीक रहना आपको पसंद था, तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अब्बास भी थे।
اب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو گویا یوں سمجھیے کہ ایک معراج حاصل ہو گئی نا اس قافلے کو، کہ جس کے لیے انتظار تھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی، تشریف آوری ہوئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے 7 شرائط پر سید صاحب ان سے بیعت کی۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، نصرت، مدد، نیکی کی دعوت، برائی سے بچنے کا، چوری سے بچنے کا، دیگر جو وہ اعمال کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ جی جب بیعت لی نا تو ایک حضرت ابو الحیثم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی حضور ہم آپ سے بیعت تو کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور مزے کی بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ بیعت کرے گا میں اس کے بدلے اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو الحیثم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب جو ہے وہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا، ہم آپ پر اسلام لے آئیں، ان شرائط پر بیعت کر لیں آپ سے، آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے، آپ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے، ایسا نہ ہو کہ حضور آپ واپس جو ہے وہ مکہ شریف اپنے شہر میں تشریف لے آئیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہمیں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الحیثم رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کر مسکرائے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا خون میرا خون، تمہارا معاملہ میرا معاملہ، جو تمہارے ساتھ صلح کرے اس نے میرے ساتھ صلح کی، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ واہ 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 وہ واہ۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر سارے کے سارے جو 72 افراد کا قافلہ تھا اٹھ کھڑے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور ایک ایک کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیعت کے لیے بیعت کرتے جاتے تھے، حضور جنت کی بشارت عطا فرماتے جاتے۔ واہ 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 واہ۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز صحابہ کرام کا۔ الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھیے اسی طریقے کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا، اور بالخصوص بلا شک و شبہ صحابہ کرام سارے ہی حضور علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، جان نثار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حضور علیہ السلام پر جو ہے وہ جان لٹانے والے ہیں۔ ایک موقع ایسا ہے سید صاحب کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتح عطا فرمائی تو کثیر مال غنیمت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو عطا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مہاجر صحابہ کرام میں بکثرت مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم فرمایا، تو یہ کیفیت جو ہے وہ انصار صحابہ کرام جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مہاجر صحابہ کرام کو جو وہ کثیر مال عطا فرمایا ہے، جی اور حضور ہمیں کم ملا ہے یا نہیں ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کیسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انصار صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے، سبحان اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کافی ہیں، کافی ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں انصار صحابہ کا وہ زبردست جملہ تھا کہ حضور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مشاہد نے کہا نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے ایسی محبت جو ہے وہ صحابہ کرام، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے حضور علیہ السلام کی مبارک حکمت تھی کہ مہاجر صحابہ کرام ظاہر اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو جو ہے وہ زیادہ مال عطا فرمایا، لیکن انصار کو کیسی ڈھارس دی، تمہارے لیے خود مصطفیٰ ہے، میں تمہارے لیے ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ تو اس پر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کیسا ناز تھا، نبی پاک علیہ السلام سے ایسی محبت جو ہے وہ صحابہ کرام، اور اس کی عملی طور پر مثالیں صحابہ کرام کی سیرت میں ملتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا جان و مال اور اپنی اولاد حضور جان آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کر دی کہ واقعی ہمیں حضور مل گئے، بس اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے میسیج اور پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے صدقے میں حضور کی ایسی محبت عطا فرمائے، ایسا عشق عطا فرمائے، ایسی جب وہ وارفتگی عطا فرمائے جیسی صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ پاک نے لگاؤ سینے میں آگ ایسی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی،
सता मैं नाम पढ़ते दीवानी जाओ मैं इश्क में तेरे घर लौटाओ मिले वो जज्बा मिले वो हिम्मत मिले वो जज्बा मिले वो हिम्मत नबी रहमत शफी उम्मत नबी रहमत शफी उम्मत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन, सहाबा कराम ने जो मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है, कमाल मोहब्बत की है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम का देखिए अमल क्या है। बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका मुझे यहाँ पर याद आ रही है। हजरत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो, अभी इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया था कि ये मुसलमानों के हालात देखने के लिए आए थे और देख रहे थे कि मुसलमान करते क्या। यूं कहें कि जासूस बनकर ये आए और आकर मामलात सारे देख रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन वहां पर देखा और वापस जब पलट कर अपने इनके जो जिन अफराद ने इनको भेजा हुआ था उनके पास जाकर कहते हैं कि तुम किसी सूरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा कि मैंने ये देखा है कि जितनी मोहब्बत, कहा कि बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में मैं गया हूँ, कैसर और किसरा के पास, नजाशी के दरबार में, बड़े बड़े दरबारों में मैं गया हूँ, लेकिन जितनी मोहब्बत जितनी ताज़ीम सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, इतनी कोई किसी की ताज़ीम नहीं करता। जितनी मोहब्बत जितनी ताज़ीम नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। कहा तुमने देखा क्या है? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब उनके नबी जब वुजू करते हैं तो पानी के कतरे नीचे नहीं आते हैं बल्कि सहाबा कराम के हाथों पर आते हैं। क्या करते हैं? वो हाथों को मलते हैं, अपने चेहरे पर मल के, जिस्म पर मल कर बरकत मुस्तफ़ा हासिल करते हैं। ये इश्क था सहाबा कराम का। आप देखें जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुर्बान जाए मुसलमानों के पहले खलीफा पर कि आप हिजरत फरमा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, हिजरत मदीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी दाएं होने लग पड़ते हैं, कभी बाएं होने लग पड़ते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत की वजह पूछी कि ये क्यों कर रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दिल में जब ख्याल आता है कि चूंकि दुश्मन तो आप पर हमला करना चाहता है, या रसूल अल्लाह जब ख्याल आता है कि शायद दुश्मन आगे से हमला करे तो मैं आगे हो जाता हूँ, ताकि दुश्मन का अगर वार हो तो या रसूल अल्लाह मेरा सीना आप पर कुर्बान होना, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह यही ख्याल जब आता है कि शायद पीछे की तरफ से हमला कर दें तो मैं पीछे हो जाता हूँ। अगर ख्याल आता है कि दाईं तरफ से हमला करें तो दाईं तरफ चलने लग पड़ता हूँ। अगर ख्याल आता है कि बाईं तरफ से हमला कर देंगे तो या रसूल अल्लाह बाईं तरफ हो जाता हूँ। यानी चारों समतों में इसलिए होता हूँ कि कहीं से भी अगर दुश्मन आप तक पहुंचने की कोशिश करे और आप पर वार करे तो या रसूल अल्लाह आप तक ना पहुंचे, आपका गुलाम आपके कदमों पे कुर्बान हो, आपका गुलाम आप पर जान वारे। और ऐसा नहीं है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान नहीं की। आप इसी हिजरत को उठाएं तो सांप ने जो डसा था गार में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और हरम पाक में जब जाते हैं तो काफिरों ने माज़अल्लाह हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। यानी बिल्कुल इस्लाम के अवाइल थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ उन हुजूर अलैहिस्सलाम से उनको पीछे हटाया, यहाँ तक कि ये खुद जख्मों से चूर चूर हो गए, बेहोश हो गए, यहाँ तक कि खौफ ये लाहिक हो गया कि शायद ये अब रहे नहीं है, दुनिया से जाने लगे। लेकिन कमाल का इश्क है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। आप जख्मों से चूर बेहोश हैं, जब होश आती है आंख खुलती है, जैसे ये होश आया कहते हैं ये बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं, मेरे हुजूर कैसे हैं। ये इश्क था जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कहा कि वो ठीक है, कहा नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा तब तक मुझे करार नसीब नहीं होगा, तब तक मुझे चैन नसीब नहीं होगा। इस तरह के बेशुमार सहाबा कराम के वाक़यात हैं। मैं चाहूंगा इब्राहिम भाई, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
آپ کا بھی عشق کمال کا ہے. میں چاہوں گا کہ ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، عاشقوں کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ روح اور ایمان سب کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ارشاد فرمایا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو جسے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاشنی مل گئی ہو، جسے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی غلامی نصیب ہو گئی ہو، تو اس کے لیے دنیا وما فیہا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. یہی بالکل بعین ہی یہی بات حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے دراصل. جی. اور جب نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کے حبال عقد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، تو جہاں اپنا سارا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے قدموں پر نچھاور کیا، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یہ بس اب آپ کی خدمت کے لیے وقف ہیں، یہ آپ کی خدمت میں رہا کریں گے. معاملہ یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے سے کسی جگہ سے جو ہے وہ بکتے ہوئے آئے تھے اور یہ گم ہوئے تھے. تو حج کا موقع آیا تو کچھ لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور انہیں پہچانا، تو وہ واپس جا کر انہوں نے ان کے والد کو بتایا کہ زید تو جو ہے وہ مکہ میں موجود ہیں اور وہ اس وقت جو وہاں جو ہے وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے. تو ان کے والد اپنے بھائی کو لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر کرتے ہوئے. اب ایک بچہ جو ہے وہ یوں کہیں کہ بچپن سے بچھڑا ہوا، گمشدہ، پھر غلام ہو کر بکا، اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچا، اور ایک عرصہ طویل عرصے سے اپنے والدین سے بچھڑا ہوا بچہ. اب آپ غور کریں کہ جب ایک طویل عرصے تک بچہ اپنے والدین سے بچھڑا ہوا ہو اور اچانک والدین سامنے آ جائیں، والد سامنے آ جائیں، تو اس کی کیفیات، اس کے جذبات کا ایک جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم جو ہے وہ جو آپ فدیہ، جو آپ قیمت لینا چاہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے. نبی کریم علیہ افضل و تسلیم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو بغیر کسی عوض کے آپ اسے لے جائیں، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی جو ہے وہ فدیے اور ہدیے کے آپ لے جائیں اسے. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے اور وہ اپنے والد کو دیکھتے ہیں. نبی کریم علیہ افضل و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے زید کیا انہیں پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ بالکل پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے جو ہے وہ والد کے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں. تو نبی کریم علیہ افضل و تسلیم ارشاد فرمایا، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو اب وہ اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں در رسول پر ہو چکا ہوں، اب میں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جاؤں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر تو کبھی نہیں جاؤں گا، حالانکہ والد موجود ہیں، وہ لینے کے لیے آئے ہیں، ساری قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک طویل عرصہ گزرا اور اس عرصے میں ان کے والد جو ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے روتے رہے اور ان کے لیے اشعار کہتے رہے. بچہ ملا تو اس کے لینے کے لیے پہنچے، تو نبی کریم علیہ افضل و تسلیم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دیکھا تو نبی کریم علیہ افضل و تسلیم نے انہیں گلے سے لگایا اور فرمایا کہ آج سے ہم نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. سبحان اللہ. تو جب اتنی محبت اور اتنی وارفتگی ان کے والد صاحب نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ زید یہاں خوش ہے، تو میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہوں. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کی خدمت میں ہی انہیں چھوڑ دیا. یہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات جیسے کہ ہم سن رہے ہیں، عشق رسول سے مملو اور عشق رسول سے بھرپور واقعات ہیں. اللہ پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. صحیح صاحب، ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ابراہیم بھائی نے جو یہ واقعہ بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی بہت ساری وجوہات، یعنی کسی سے بھی دنیا میں مطلب جو ہے وہ جس کو آپ کہہ لیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کے جو اصول اگر آپ جو وہ جو بنائے گئے ہیں کہ کسی سے محبت کرنے کے لیے اصول کیا ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ اس وجہ سے محبت کی جا سکتی ہے، ان میں ایک ریزن اور ایک وجہ یہ ہے کہ قربت ایک محبت کا سبب ہوتا ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر ماں کی بیٹے سے محبت ہے، باپ کی اولاد سے محبت ہے، اولاد کیسی بھی ہو، اولاد جو ہے وہ ظاہری طور پر حسن و جمال والی ہو نہ ہو، سیاہ ہو سفید ہو، جیسی بھی ہو، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، لیکن ایک جو ہے وہ محبت پائی جاتی ہے ماں کی باپ کی اپنی اولاد سے. اس کی وجہ کیا ہے؟
قربت جو ہے وہ قربت ایک محبت کا سبب ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ یہ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے قریب ہوا, جس کو حضور کا قرب نصیب ہوا, پھر وہ حضور علیہ السلام پر ایسا فدا ہوا جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بظاہر آپ دیکھیے کہ کوئی یوں رشتہ نہیں ہے, ماں والد لینے آئے ہوئے, چچا لینے کے لیے آئے ہوئے, لیکن حضور علیہ السلام سے قربت کی بنا پر حضور کی جو صحبت ملی تو اپنے حقیقی رشتوں کو بھی چھوڑ دیا اور حضور علیہ السلام سے ایسی وارفتگی اور ایسی محبت کا. اسی طریقے سے اگر ہم قربت کی بات کریں تو وہ جو تنا ہے کھجور کا کہ حضور پاک علیہ السلام خالی ٹیک لگاتے ہیں, ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اتنی قربت جو ہے وہ اس تنے کو حضور علیہ السلام سے ہے. پر فراق مصطفیٰ میں وہ تنا ایسا رویا کہ صحابہ کرام جو عشق رسول کا منبع ہے وہ بھی چونک گئے کہ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اور ایسا روایت میں الفاظ بیان کیے کہ ایسا رو رہا تھا جیسے بلک بلک کر بچہ روتا ہے نا, اس طریقے سے وہ تنا حضور علیہ السلام کے فراق میں رو رہا تھا. ریزن اور وجہ کیا تھی؟ قربت کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی قربت کیا میسر آئی چند دن, وہ کھجور کا تنا بھی جو ہے وہ رو پڑا. تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا شان ایسی ہے, آپ اصول وضع کرتے چلے جائیں کہ کسی سے محبت کس سبب سے ہو سکتی ہے, وہ سارے اسباب اور اصول حضور علیہ السلام کی ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام سے چاہیے کہ عشق کیا جائے, محبت کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہی وہ ذات ہے کہ جن سے عشق ہی کیا جائے, اور اس عشق ہی کی بدولت بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے حضور کو دیکھا ہے نا, پھر آپ دیکھیں کہ حضور کے عشق کا صلہ اللہ نے انہیں کیا عطا کیا ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام رب بڑی محبت فرماتا ہے اپنے محبوب سے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں نا کہ حضور کی محبت کی ابتدا کہاں سے, خالق کائنات سے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے, اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سارا جہان بنایا. آپ دیکھیں کہ احادیث میں جو بیان فرمایا گیا کہ اگر محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم افلاک نہ بناتے, مختلف روایات کی زمین بھی نہ ہوتی, آسمان نہ ہوتا, یہ کچھ بھی نہ ہوتا, یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے فرمایا میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا, آپ کے لیے کیا ہے, آپ کے لیے کیا ہے. یعنی یہ جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی. حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق, انسانیت کی جو تخلیق کی گئی ہے یہ بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی گئی ہے. اچھا پھر قرآن پاک کو پڑھیں. کافروں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض کیا. جب وحی کا سلسلہ بند ہوا, وحی آنا بند ہوئی, تو کافروں نے ایک اعتراض کیا. اعتراض کیا کیا کہ ان رب محمد ودعہ وقلہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا. وقلہ کا لفظ استعمال بھی کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تسلی کس انداز میں دی. اللہ پاک فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اللہ نے دو قسمیں یاد فرمائیں روشن دن کی, رات جب چھا جائے. اگر اس کا مختلف تفاسیر میں اگر دیکھیں تو اس کا ایک ترجمہ یوں بھی مفسرین نے کہا ہے کہ اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم ہے, آپ کی کالی زلفوں کی قسم ہے, آپ کی پیاری زلفوں کی قسم ہے. ما ودعک, رب فرما رہے ہم نے نہیں چھوڑا آپ کو. رب کافر اعتراض کر رہا تھا, انبیاء کرام پر, دیگر انبیاء پر اعتراض جب ہوا, انبیاء کرام علیہ السلام نے حکمت کے پیش نظر خود اس کے جوابات دیے. لیکن قربان جائیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ جب نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض ہوا ہے, جواب خالق کائنات نے دیا, اللہ پاک نے جواب دیا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیکھیں کہ کسی نے معاذ اللہ مجنون کہا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ نہیں ہے مجنون. کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ رسولوں میں سے نہیں, اللہ پاک فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم.
ابو لہب نے کہا تھا کہ آپ کا ہاتھ ہلاک ہو جائے معاذ اللہ، اللہ پاک نے تعزیہ نہ بجایا، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ میرے محبوب کی بات کر رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کا انتقال ہوتا ہے، غیر مسلموں نے ابتر کا لفظ استعمال کیا، یعنی جن کی آگے نسل نہ چل سکے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ انداز دیکھیں نا اس آیت میں، ایسا کتنا پیارا یہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے یوں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے دیا کیا کیا ہے؟ کوثر عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کیا کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان لوگوں کو جواب دیا اور جواب دے کر فرمایا کہ یہ ابتر ہو جائیں گے، آپ کی نسل تو محبوب قیامت تک چلتی رہے گی۔ میں چاہوں گا کہ اللہ جو محبوب سے محبت فرماتا ہے، اس محبت پر کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے چاہا کہ میری ربوبیت ظاہر ہو، واہ واہ واہ، لوگ سبحان میری اللہ، وحدانیت کو پہچانے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے وہ آپ کی وجہ سے کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں اولیاء اکرام نے ذکر کیا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ جب یہ ساری کائنات ہی پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور یہ محبت فرمانا ہمارے لیے اس میں ایک سیکھنے والی بات بھی ہے جی، کہ جب اللہ ان سے محبت فرماتا ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت فرمانی ہے۔ بلکہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میری محبت میں اضافہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ سبحان اللہ۔ جتنی اتباع زیادہ ہوگی، جتنی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی، اللہ رب العالمین کی محبت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ بلکہ اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ نے حضور کی زبانی کہلوایا، فاتبعونی، میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کیجیے، سبحان اور اللہ۔ یہ محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ محبت میں اضافے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہیں، آپ کے جو اوصاف جمیلہ ہیں ان کو پڑھتے رہیں، بیان کرتے رہیں، اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی، جتنا ذکر زیادہ ہوگا محبت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان یعنی اللہ۔ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس کی ایک سبحان حکمت یہ بھی ہے، جی، علماء نے لکھا کہ جو درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اگر محبت رکھتا ہے تو یہی محبت عشق میں بدل جائے گی۔ بالکل۔ اور یہ درود پاک پڑھنے کا انعام ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اس کے اندر محبت رسول عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں جو ہے وہ ذکر کر کے جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا ایسا قرآن پاک کی آیات صحابہ کرام کے پیش نظر بھی تو تھیں، یقیناً انہوں نے صحابہ کرام نے تو وہ مناظر دیکھے نا، آج ہم سن رہے ہیں، آج 1500 سال گزر چکے اور آج ہم ذکر سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں تو ایک قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ والضحیٰ کو ہی لیا جائے تو والضحیٰ، حضور کے چمکتے چہرے کی قسم، تو صحابہ کرام تو وہ دیکھ رہے تھے، حضور کی کالی زلفیں دیکھ رہے تھے، علم نشرح لک صدرک کا سینہ تو وہ دیکھ رہے تھے، ید اللہ والے مبارک ہاتھ تو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام تو دیکھ رہے تھے۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ان کا ایک جملہ ہے کہ ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ غزوہ احد جو ہے یہ شوال المکرم 3 ہجری میں ہوا، جی، اور اس وقت جو ہے وہ شیطان نے یہ خبر عام کر دی کہ پیارے آقا علیہ السلام معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ تلوار چلا رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ چند جو ہے وہ لوگ، چند صحابہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جا کر کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اب لڑ کر کیا کریں گے؟ جی۔
انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں زندہ رہ کر ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اور پھر جو ہے وہ آپ وہاں سے ان کو یہ درس دینے کے بعد اٹھے اور پھر جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے جو ہے تلوار چلاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے. یہ بھی بڑا جذبہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہیں رہے تو پھر ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اس عالم میں بھی اچھا یہ تصور ہی کیسا ہے کہ ایک طرف غیر مسلم ہیں اور وہ ٹوٹ کر حملہ کر رہے ہیں، حملہ آور ہیں، اور اس عالم میں بھی ان کی نگاہیں حضور کی ذات کو ہی دیکھ رہی ہیں. جب حضور ہے تو سب کو، جیسے حضرت کعب الاحبار، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوے میں جب حضور علیہ السلام کو پہچان لیا، اب مسلمانوں کو بشارت دی، تمہیں خوشخبری ہے، بشارت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا حضور تو یہاں پر تشریف فرما ہے، حضور حیات ہیں، حضور کو کچھ نہیں ہوا. اب صحابہ اکرام کہتے ہیں ہماری جان میں جان آئی. یعنی کہ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس عالم میں بھی صحابہ اکرام کی نظریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں. سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. خلیل میں کچھ مدینے والے آنکھوں میں میری آپ سما جا، یہ آقا آنکھوں میں میری آپ سما جا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی علامات کیا ہیں؟ سبحان اللہ. ابراہیم بھائی، حضور سے محبت کی علامات. سبحان اللہ. شاہ صاحب کچھ علامات تو ہماری گفتگو میں ذکر ہو ہی چکی ہیں جی کہ نبی کریم علیہ افضل التسلیم سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. جی جیسا کہ ذکر ہوا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ تو آیت کریمہ کے اندر صراحت موجود ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اطاعت جو ہے وہ بغیر محبت کے نہیں ہوا کرتی. جی محبت جو ہے وہ اطاعت پر بندے کو جو ہے وہ مجبور کرتی ہے. جسے بندہ محبت کرتا ہے پھر اس کی اتباع بھی کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی ایک بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی ہے، شریعت کی اتباع ہے. اسی طرح بزرگان دین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت درود پاک کی کثرت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا، یہ بھی جو ہے وہ علامات میں سے لکھا ہے. جی اسی طرح حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ان کی شرح مواہب الدنیا پر ان کی شرح ہے، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے. تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بندہ پھر کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر خیر بھی کرے. اور علامات محبت میں سے یہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ حکماء کا اس پر اجماع ہے کہ محب اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اور محبوب کا ذکر
محبین کے دلوں پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اس کا بدل چاہتے ہیں اور نہ ہی اسے وہ پھرتے ہیں، اور اگر ان کے محبوب کا ذکر ان سے جدا ہو جائے تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے، یعنی اس قدر محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز میں لذت اور حلاوت نہیں پاتے، اور جو ذکر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جیسی حلاوت پاتے ہیں ویسی لذت اور محبت کسی اور چیز میں نہیں پاتے۔ اور پھر آگے چل کر فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ مُحَبَّتِهِ علیہ الصلوٰۃ والسلام تَعْظِيمُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو حضور کی تعظیم کریں، وَإِظْهَارُ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالْإِنْكِسَارِ مَا سِمَاعِ اسْمِهِ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اقدس ہو تو اس وقت عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ یعنی یہ محبت والوں کا انداز ہے کہ جیسے ہی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی آتا ہے، جیسے حضور کا ذکر آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ جو ہے وہ ان کے دل بھی جو ہے وہ خوشی سے معمور ہو جاتے ہیں، چہروں پر بھی رونق آ جاتی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نام کے وقت جو ہے وہ ان کے ذکر کے وقت عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، انکساری کا اظہار کرتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر تعظیم کرتے ہیں، انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے انداز ہیں، اور اس پر قرآنی آیات موجود ہیں۔ تو یہ محبت کے انداز ہیں۔ یہ آگے چل کر امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان میرے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ مُحَبَّتِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرۃ الشوق الی لقائه، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے یہ ہے کہ حضور سے ملنے کا شوق بندے کو سے ہو، حضور کی زیارت کا شوق، کہ آج ہم یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ قیامت میں حضور کو ملیں گے، بلکہ وہ کسی پنجابی شاعر کیا بعید ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم بھائی کرم فرما دیں، وہ ہے نا کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے بلکہ ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور تو شفقت فرمانے والے، کرم فرمانے والے ہیں، ان کا دریائے رحمت جب جوش پر آتا ہے وہ کرم فرما دیتے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا دیا، اللہ نے انہیں کوثر عطا کی ہے، سبحان اللہ، کوثر جب ان کے پاس ہے تو کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی محبت سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرے، سرکار کتنا کرم فرماتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ لکھے، حضور ان کے پاس تشریف لے آتے ہیں، خود حضور تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنے غلام کو صحت یاب کرنے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش دل میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کرنا ہے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ کلام آپ نے لکھا۔ پھر کرم کیسا ہوتا ہے، سارے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹائے ہیں اور جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے بحمداللہ میرے امام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بے شمار۔ اچھا، اس پر حدیث مبارکہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ کتنی پیاری بشارت ہے یہ، اللہ 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 کرے کہ یہ شوق جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا، یہ شوق اللہ کرے پیدا ہو جائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ اور یہ صحابہ کرام کا آپ انداز دیکھیں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے اور افسردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، قسمیں اٹھا کر حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، مضمون حدیث پاک کا میں عرض کر رہا ہوں۔ آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب آپ بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے، یعنی ظاہری پردہ فرما جائیں گے، یا رسول اللہ ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، کل قیامت کے دن یا رسول اللہ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ نبیوں کے بھی امام ہیں، انبیاء کے ساتھ اونچے مرتبے پر ہوں گے، یہاں دنیا میں تو جب شوق تڑپاتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو دیدار کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر تو آپ بڑے اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم یا رسول اللہ کہیں اور ہوں گے، آپ کو وہاں پر نہ دیکھا تو کیا ہوگا؟ رونے لگ پڑے، اللہ اکبر، رونے لگ پڑے، آنکھوں میں آنسو آگے۔ حضور سے کہاں کسی کا رونا دیکھا جاتا ہے؟ حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے آقا تو خود آنسو بہاتے ہیں امت کے لیے، میرے آقا تو امت کے لیے روتے ہیں، رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ربی حب لی امتی، ربی اغفر لی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ ساری ساری رات حضور امت کے لیے روتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، ساری رات قیام نہ فرمائے آپ، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ بڑھا دے۔ کیا مطلب؟ آرام کریں،
हुजूर सारी रात क़याम करते हैं, रोते हैं, हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर रहती है। किसके लिए? ये उम्मत का गम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुलाता है। अब ये बात चल ही रही है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें साथ रखेगा। किन के साथ? अल्लाह नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शहीदों के साथ, नेक लोगों का साथ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाएगा। तो ये मोहब्बत है और मोहब्बत इसी चीज़ का तकाजा भी करती है। अल्लाह करे कि दिल में ऐसी सच्ची मोहब्बत आ जाए। आपकी कॉल लेते हैं। हुजरा शाह मुकीम से ज़हीर अहमद से अलवी अर्ज़ गुज़ार हूँ। किबला शाह सब सिलसिला माशाअल्लाह बहुत प्यारा चल रहा है। अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमाए। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसा कि मौजू माशाअल्लाह बहुत प्यारा लिया है कि इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत होती है, अगर कोई दो लोग आपस में किसी एक चीज को चाहते हैं तो दो लोग एक ही चीज को चाहने वाले रकीब होते हैं, और वो दुनिया की चीज को चाहने वाले जो रकीब हैं वो आपस में हसद करते हैं और अदावत होती है उनके दरमियान में। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत करते हैं तो जो हुजूर के आशिक है उनकी आपस में भी बड़ी मोहब्बत होती है। ये कैसा नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का कमाल है। इस हवाले से थोड़ी सी मजीद दिलों को राहत पहुंचाने वाली कोई रहनुमाई मजीद फरमा कि दिल दुनिया की मोहब्बत की बजाय नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार हो जाए। अल्लाह, मैं यहाँ पर ये सब का एक कलाम ऐसा मेरा दिल कर रहा है। कदर नबी दा ऐ की जान दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने, कदर पानी दा ए मछली जाने या जाने मुर्गा भी, कदर नबी दा मेरा अल्लाह जाने या जान अस्हाबी। अल्लाह में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसी सहाबा किराम ने की है। और ये अजब हकीकत है, दुनिया में अगर कोई किसी चीज से दो बंदे किससे मोहब्बत करे तो आपस में हसद पैदा हो जाता है, लेकिन हुजूर, मेरा ख्याल ये भी हुजूर की शान ही है ये यकीनन कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले जितने ज्यादा हो इनकी आपस में मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। क्या फरमाएंगे? ज़हीर सियालवी साहब ने मोहब्बत रसूल और मोहब्बत दुनिया का तकाबुल किया है जी, और उसकी एक मिसाल ये दी है। तो वाकई जो है वो दुनिया की मोहब्बत है वो तो दिल के अंदर जुल्मत और तारीकी पैदा करती है, और जितनी मोहब्बत दुनिया की बढ़ती चली जाती है तो दिल इतना ही परेशान होता चला जाता है। और जिसके दिल में दुनिया की जितनी मोहब्बत होती है वो दुनिया के अंदर ही इतनी अजियत उठा रहा होता है। अल्लाह अकबर। यानी ये एक कैफियत है जी। और एक जो है वो अच्छा, इसका एक और समरा इन्होंने बयान किया कि अगर दुनिया की मोहब्बत होती है, एक ही शख्स से एक ही चीज से मोहब्बत होती है, तो कोई और भी उसी से मोहब्बत कर रहा हो तो ये दुश्मनी पैदा हो जाती है, दुश्मनी आ जाएगी। तो ये अच्छा, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है ये मोहब्बत दिल को रोशन करती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मोहब्बत दिल को सुकून बख्शती है। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत दुनिया के अंदर भी इज्जत का बायस है, आखिरत में भी कामयाबी का जरिया। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत जितना बढ़े उतना ही कम है। अल्लाह अकबर। और इस मोहब्बत का जो है वो एक समरा ये भी है कि मोहब्बत रसूल, जितने मोहब्बत रसूल करने वाले होते हैं उनसे मोहब्बत हो जाती है। और वजह क्या बनती है कि ये वो है जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। बुजुर्गान दीन से हमें क्यों मोहब्बत है? वो हुजूर से, सहाबा इकराम से हमें क्यों मोहब्बत है जी? कि वो हुजूर से जो है वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर, और हम जब उनके मोहब्बत रसूल के किस्से, उनके मोहब्बत रसूल के अंदाज और सलीके देखते हैं तो हम उन पर कुर्बान होने को। अल्लाह अकबर। यार ऐसी मोहब्बत, ऐसा अंदाज, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का तज़किरा किया कि दीदार चाह रहे हैं और क्या अंदाज कैसा है, क्या अंदाज। यानी इन्होंने ये बताया कि मोहब्बत करनी है तो अंदाज मोहब्बत का ऐसा होना चाहिए।
تو ان سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں محبت. چاہے جائے کہ ہمیں ان سے اس لیے کچھ ہو جائے, ہمارے دل میں کوئی میل آ جائے کہ یہ ہمارے محبوب سے محبت کرتے ہیں, تو یہ دنیا کی محبت اور جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا تقابل ہے. اور کامیابی جو ہے وہ محبت رسول میں ہی ہے. دنیا کی محبت میں جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. اس دنیا کی محبت کو ہم دل سے نکالیں گے, بلکہ اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے محبت رسول کو ہمیں جو ہے بڑھانا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اندرا سومائے میلاد شہ ابرار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہم بحمد اللہ تعالی منا رہے ہیں. سیگمنٹ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا میں حاضر ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم آمد مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ کے متعلق قرآن پاک کی آیات, روزانہ ایک آیت سن رہے ہیں. آج جس سورت کا انتخاب کیا گیا سبحان اللہ, وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا ایک حصہ شامل کیا گیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ترجمہ کنز العرفان, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب. سبحان اللہ. نور کا معنی کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نور کا معنی ہے روشنی, چمک دمک اور اجالا. نیز اسے بھی نور کہا جاتا ہے جس سے روشنی اور اجالا نمودار ہو. نور کی تعریف کیا بنے گی؟ یہ تو معنی ہم نے سنا ہے. تعریف یہ ہے کہ نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کر دے, خود روشن ہو دوسروں کو روشن کر دے. پھر آگے چلے تو نور کی اقسام ہے. ایک نور حسی ہے, ایک نور معنوی ہے. نور حسی یعنی وہ نور کہ جسے دیکھا جا سکتا ہے, جیسے دھوپ ہے, چراغ کی روشنی ہے. یہ نور خود ظاہر ہے اور اپنے دائرے میں آنے والی دیگر اشیاء کو بھی یہ ظاہر کر دیتے ہیں, روشن کر دیتے ہیں. جبکہ نور معنوی جس کی روشنی آنکھ تو محسوس نہیں کرتی لیکن عقل اس کا ادراک کرتی ہے, عقل اس بات کو مانتی ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ جس نے تاریکی کا ازالہ کیا ہے. عقل اس بات کو مان رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قربان جائیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ذات مصطفیٰ ہے اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ. حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے نور بنائی اور لباس بشریت میں اس دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ جیسے ابھی ہم نے آیت مبارکہ میں ہم نے سنا ہے, اس آیت میں بتایا گیا کہ لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور اس نور سے مراد ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور کی تفسیر میں لکھتے ہیں هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا ہے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں, اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نور حسی یعنی وہ نور جسے دیکھا جا سکتا ہے اور نور معنوی یعنی جیسے علم ہے, ہدایت ہے, ان کی اصل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور محمدی کی تخلیق کے بارے میں بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا, پھر ساری کائنات کو اسی نور سے
وجود بخشا گیا, اسی نور کا فیضان عطا کیا گیا. چنانچہ مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کیا پیارا انداز ہے حضرات صحابہ کا کہ جب حضور جان عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہیں, بات کی ابتدا کا انداز کتنا پیارا ہوتا ہے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ عشق ہے صحابہ اکرام کا, اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار, اپنے مال قربان کرنے کے لیے تیار, اپنی اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار, اپنے والدین قربان کرنے کے لیے تیار, اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. صرف لفظوں میں نہیں ہے. اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کی, تو صحابہ اکرام کی سیرت میں ملتا ہے انہوں نے جانیں واری ہیں. یہ صرف الفاظ نہیں, یوں کہیں کہ ان کی دل کی کیفیت تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, ہماری جانیں آپ پر قربان ہو. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جابر, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد مفصل حدیث, تفصیل کے ساتھ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نور کے 4 حصے کیے گئے, جن سے لوح, قلم, عرش بنائے گئے, اور چوتھے حصے کہ پھر 4 حصے کیے گئے, اور یوں تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے ساری کائنات وجود میں آئی. سبحان اللہ. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا, بخت جاگا نور کا, چمکا ستارہ نور کا, چمکا ستارہ نور کا. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے تاثرات کی طرف. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی. میں سب سے پہلے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر آنے والی ربیع اول میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری کوشش ہے کہ اس سال ہم ربیع اول کو پرجوش طریقے سے منائیں, اپنے شہروں کو, گلیوں کو. اس سال ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اتنا چراغا کریں, اتنا چراغا کریں کہ چراغا خود بول اٹھے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. میری طرف سے تمام مسلمانوں کو آنے والا جشن ولادت جو اپنا گولڈن نمبر کے ساتھ آ رہا ہے, 1500 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مل رہے ہیں, تو اسے میں آپ کو سب کے ساتھ مل کر کہتا ہوں کہ بہت بہت ربیع اول کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو 1500 سالہ جشن ولادت مبارک ہو. انشاءاللہ جشن ولادت کی خوشی میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کی نیت کرتا ہوں. تمام مسلمانوں کو 1500واں جشن ولادت مبارک ہو. اس سال 1500واں جشن ولادت کی نیت سے میں اپنے گھر میں 15 جھنڈے لگانے کی نیت کرتا ہوں, اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کروں. اس سال 1500 جشن ولادت نبی کی خوشی میں نیت کرتا ہوں کہ میں 1500 بار سورہ اخلاص پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول کو 1500 سالہ جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور اس 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں روزانہ 1500 بار درود شریف پڑھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم. تمام عاشقان مصطفیٰ کو 1500 جشن ولادت مبارک ہو, اور انشاءاللہ 1500 جشن ولادت کی نسبت سے 1500 درود شریف پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. تمام عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ تعالیٰ 1500 درود شریف پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. میں آپ کو 1500 سالہ جشن ولادت بہت مبارک ہو. میں اس خوشی میں 1500 بار درود پاک پڑھوں گا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چار جانب روشنی ہے, سب سما ہے نور نور. حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے. آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے, آؤ آؤ نور کی
کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے ذرہ ذرہ جگمگایا ہر طرف آیا نکھار گویا ساری ہی فضا کو نور میں نہلایا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہے چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہے چاروں طرف آ گیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جب اندھیرے گھر میں آئے نور سے گھر بھر گیا گم شدہ سوئی کو بی بی عائشہ نے پایا ہے نور والے ہم گناہگاروں کے گھر بھی روشنی آگے کر دو نور تم نے ہر جگہ پھیلایا ہے سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں اتار کو دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں کال لیتے ہیں جی رات خواہ اسلامی بھائی سے میری یہ درخواست ہے کہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار یہ والا کلام سنا دیں جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ ایک اور کال لیتے ہیں کال دیجئے محمد سلیم بات کر رہا ہوں ناشنا دے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ مرحبا اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی آمین ایک اور کال لیتے ہیں محمد عبد القدوس الحسن ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں ثاقب بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے میری خلیل بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں چن چڑھیا آم نہ دے لال دا جزاک اللہ الخیر آمین آمین بہت شکریہ آپ کا جی اللہ سلامت رکھے آپ کو ایک اور کال لیتے ہیں محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے 1500واں جشن ولادت سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے خلیل بھائی آپ سے عرض ہے آپ مجھے ایک کلام بھی سنا دے آپ اللہ بجامی کا لکھا ہوا تنم فرزودہ جام پارا سبحان اللہ کیا پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی مرحبا کال لیتے ہیں 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا سنا دے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک اور کال لیتے ہیں میری فرمائش تھی کہ قاری خلیل صاحب کا جو کلام ہے ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم وہ سنایا جائے محمد اویس فرام ملتان مرحبا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی میرا نام عبد الحمید ہے میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں ایک کلام سنا دے کردور ہے زمانہ صبح شب ولادت کیا بات ہے آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی ایک اور کال لیتے ہیں ناتخواں اسلامی بھائی سے میری ایک فرمائش ہے اگر پوری ہو جائے تو مدینہ مدینہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ یہ کلام پلیز سنا دیجیے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی نوٹ کر رہے ہیں ہمارے خلیل بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک کال لیتے ہیں جی
नातखा से अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दें, ए वजह तख्लीक कायनात। क्या बात है जी, आपकी अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ मैसेजेस भी आए हैं जी। खलील भाई की आमद मरहबा, हम मदीने से क्यों आ गए, इस कलाम की फरमाइश आई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद ज़ुबैर भैया सरगोदा से, बहुत शुक्रिया आपका जी। कलाम सुना दें, कौन सा जी? लम याती नज़ीर कफ़ी नज़रिन, ठीक है जी। जश्न आमद रसूल, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुरे वाला से है जी, दुआ का कहा है जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। कलाम सुना दें, हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिनते अदनान अत्तारिया वज़ीराबाद से हैं जी। आज वो नात सुना दें जिसमें मदीना लफ्ज़ 5 बार आता हो। खलील भाई, कौन सी नात है जिसमें मदीना शरीफ का लफ्ज़ 5 बार आता है? कसौटी होगी ये तो। अयाज भाई बता रहे। अयाज भाई बता रहे। मदीना 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 हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। ये तो कितनी मरतबा है? 4 मरतबा। 5 मरतबा। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। 4 हो गए ना। शुरू में 2 दफ़ा है ना जी। मदीना मदीना हमारा मदीना 3 हो गए। क्या कह रहे हैं, 5 दफ़ा आना चाहिए जी। अब एक और दफ़ा तो लगाने से रहे। चले कोई बात नहीं, वजन खराब हो जाएगा जी। अल्लाह अकबर। चलें जी। लेकिन एक पूरे कलाम के अंदर तो कई दफ़ा मदीना शरीफ आ जाता है जी। इन्होंने कलाम का कहा है, शेर नहीं कहा। शेर नहीं कहा। अगर तो पूरे उसमें तो कई दफ़ा, क्या बात कई है। 5 मरतबा आ जाएगा। माशाअल्लाह जी जी, जबरदस्त। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। सियालकोट से मैसेज है। सबसे पहले आप सबको गौस पाक की 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक। ठीक है जी। रोज़ की तरह आज का सिलसिला भी बहुत मदीना मदीना, बहुत शुक्रिया। फरमाइश ये है कि आसिफ भाई का स्टूडियो कलाम आया तैबा का चांद ये सुना दें, और नतख़्वा इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि वो गौस पाक की मनक़बत सुना दें, इधर भी हो नज़र करम गौस आज़म। ठीक है जी, अल्लाह आप सबको बरकतें, आपको बरकतें अता फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अतारी है। इश्क़ रसूल में कैसे इजाफ़ा हो, इजाफ़ा कैसे किया जाए? तकरीबन हमारी गुफ्तगू भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला चली है। अलामात इन पर जब हम दुरूद पाक पढ़ें, हुज़ूर की सीरत पर अमल करें, ये वही बातें हैं कि जिससे इंशाअल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। बिनते ताहिर महमूद मीरपुर कश्मीर से हैं जी। खड़ी शरीफ से जुमातुल मुबारक, जुमा मुबारक हो जी। खैर मुबारक। अच्छा जी, आज मुझे अपनी आवाज़ में अपनी मर्ज़ी की नात सुना दी थी। वो मैंने आपके कहने से, मैसेज पढ़ने से पहले मैंने कलाम सुना दिया। आज दिल कर रहा था कि हुज़ूर के इश्क़ पर गुफ्तगू है तो ये कलाम पढ़ लिया जाए। 2 शेर ही मुझे याद थे और 2 मैंने सुना दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। कोई लोग कहते हैं कि आमद रसूल, ठीक है जी, ठीक हो गया। सईदी आला हज़रत की क्या बात है जी। आला हज़रत की बात आला हज़रत की बात है। सुभान अल्लाह। हम तो आला हज़रत वाले हैं ना जी। आला हज़रत पर हमारी आंखें बंद हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबको 1500वां जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कलाम की फरमाइश है जी, निसार तेरी चहल पहल पर 1000 ईदें रबीउल अव्वल। चलें जी। सारे गुनाहगारां दी अज ईद हो गई, ये जी मोहम्मद नवाज़ भाई हैं रहीम यार ख़ान से। ठीक है जी। तहसील कमालिया से मैसेज आया है जी कि आप सब कैसे हैं? खलील भाई ये कलाम सुना दें, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा। हम सब ठीक हैं। और खलील भाई ने पहला कलाम ही अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज मेरी अर्ज़ पर यही वाला सुनाया है। अल्लाह सलामत रखे जी। ठीक है। मेहरबाली से एक मैसेज जी, कह रहे हैं जी, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, इस कलाम की फरमाइश है जी। अच्छा जी, आज का मौजू बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। खलील भाई से अर्ज़ है कि पंजाबी कलाम सुना दें। सच दसनी हलीमा सादिया कि तू ले आई है सोना लाल। खलील भाई है याद? ये नहीं है, कोई पंजाबी सुना देंगे। चल, अल्लाह बरकत अता फरमाए जी। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, इस कलाम की फरमाइश भी आई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से टीवी लगाई है मदनी चैनल ही देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। मुजफ्फराबाद कश्मीर से ये मैसेज आया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफ है और मुझे ये ना सुना दें, झुकी हुई है जबीं
ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS آتے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، بڑی محبت آپ احباب فرماتے ہیں، عاشقان رسول میسیجز کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سے عاشقان رسول ہمیں فیس بک پر بھی کمنٹس کرتے ہیں۔ میں شروع میں بھی ہم عرض کر دیتے ہیں کہ عاشقان رسول ہمیں فیس بک پر لازمی کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹس کو ضرور لیں گے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج کون ہے جی؟ فیس بک پر طاہر حمید بھائی ہیں جی، کلام سنا دیں جو 15 نعت خواں اسلام بھائیوں نے مل کر سنائے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ احمد شہزاد اتاری ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بہت شکریہ آپ کا جی۔ کہتے ہیں جی نعت خواں اسلام بھائی سے کلام سنا دیں جی، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کیا بات ہے، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ محمد نواز اتاری ہیں، مجھے کلام سنا دیں سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ مدینہ یہ کون ہے جی؟ چلیں، انہوں نے اپنا نام بھی بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ محمد رؤوف احمد اتاری، فیصل آباد سے عرض گزار ہوں، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ سب مبلغین؟ بحمداللہ تعالیٰ، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کو 1500واں جشن ولادت مبارک ہو۔ یہ کلام سنا دیں تم بھی کر کے ان کا چرچا، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گل خان بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سائیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فقیر گل خان اتاری قادری نواب شاہ سندھ پاکستان سے، سائیں اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اللہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ ملک رضوان ہے جی، ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے جناب، سلسلہ کی مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت پیارا ہے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ گلے کی خراش کے بارے میں کوئی ٹوٹکا بتا دیں، نعت خواں ہوں اور زیادہ نعت نہیں پڑھ سکتا۔ چلیں جی خلیل بھائی، آپ آتے ہیں تو حکمت بھی آپ ساتھ لے کر آتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ احمد شہزاد اتاری فرما رہے ہیں جی، میرا نام احمد شہزاد ہے، حویلی سے بات کر رہا ہوں، حویلیاں سے شاید۔ آپ سب کو میری طرف سے حویلی لکھا، ٹھیک ہو گیا جی، حویلی لکھا سے یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یوسف بھائی ہیں جی، السلام علیکم، یہ کلام سنا دیں 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، اللہ سلامت رکھے۔ چند کلام لے لیتے ہیں خلیل بھائی سے جی۔ خلیل بھائی جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی آدھا خار، نبی آدھا سردار مدینے، نبی آدھا سردار مدینے، امت دا غم خوار مدینے، ساری دنیا وچ نہیں لبدا، ساری دنیا وچ نہیں لبدا، جیڑا ملدا پیار مدینے، امت دا غم خوار مدینے، جنوں تکیا دل نہیں رجدا، جنوں تکیا دل نہیں رجدا، او سوہنا دربار مدینے، امت دا اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پر
वसल्लम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरूदी वार या नबी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर सब कुछ जाने देखे बैदो करीब गैब की खबरें देने वाला गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का वो हबीब मदनी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तनम तनम फरसूदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पश मुर्दावारा ज़िसिया या रसूल सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की ये सौगात अता फरमाए। अच्छा, आखिर में आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इश्क मुस्तफ़ा में इजाफे के कुछ आमाल बता दिए जाएँ ताकि हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मज़ीद बढ़ता चला जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें, आपकी इत्तिबा करें, शरीयत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा होगा। और जितना जो है वो अमल करते चले जाएंगे, सुन्नतों पर अमल करते चले जाएंगे तो मोहब्बत में इजाफ़ा भी होगा और सुकून और इत्मीनान भी नसीब होगा। और दावत सलामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा मोहब्बत रसूल पर बात होती है वहाँ इत्तिबाए रसूल पर भी और सुन्नत पर अमल करने की बात भी होती है। तो जब हम एक माहौल से वाबस्ता हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आशिकाने रसूल की जो सोहबत है वो हमारे इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफे का बाइस होगी। और अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे के अंदर जो है वो खौफ खुदा इश्क़ रसूल की बात करते हैं
تو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی جائے، اور الحمدللہ بڑی رات آنے والی ہے تو دنیا بھر میں جو ہے وہ بالخصوص یہ ہمارے اس حصے میں ویسے تو 12 ربیع الاول کچھ ممالک ایسی ہیں جہاں کل رات جو ہے وہ گزر گئی اور کچھ کی جو ہے وہ بعد میں آنے والی ہے، تو بہرحال جو ہے وہ اس رات میں الحمدللہ ہر جگہ تقریباً بڑے بڑے جگہوں پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پوری رات اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ بھرپور شرکت کی جائے اور بڑے ادب کے ساتھ شرکت کی جائے کہ ان محافل کے اندر شرکت کرنا بھی محبت رسول میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایاز بھائی، اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول، کیا یہ بھی عشق میں اضافے کا سبب بنے گا؟ اگر بنے گا تو کیسے؟ 2 لفظوں میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہی ذریعہ ہے واحد ایک جس کو آپ کہیے کہ اور بھی بے شمار ذرائع ہیں، ان میں سے ایک زبردست ذریعہ جو وہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ہے، حضور علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو حضور علیہ السلام کی ایسی اتباع اور پیروی کرتے تھے کہ جہاں حضور علیہ السلام توقف فرماتے ٹھہرتے، صحابہ بھی ٹھہر جاتے تھے۔ جہاں حضور مسکراتے تھے صحابہ کرام بھی وہاں مسکرا کر بتاتے، جانتے ہو میں یہاں کیوں مسکرائے؟ جب پوچھا تھا تو کہا میرے حضور نے جب یہ بات بیان کی تو یہاں مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے اندر ایک بڑا جو عنصر تھا وہ حضور علیہ السلام کی پیروی تھی، اتباع تھی، بلکہ اتفاقی طور پر جو معاملہ پیش آتا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو بھی اختیار فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی بدولت یہاں پر یہ اتفاقی طور پر یہ معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام کے اس فعل کو بھی جو ہے وہ قصدن اختیار کرتے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی، اور یقیناً جب اتباع اور پیروی ایسی تھی تو محبت رسول بھی ان کے لیول کیسا ہے یہ بھی ہم سب جان سکتے ہیں۔ جتنا سنت پر عمل کرتے چلے جائیں گے، جتنا جو ہے وہ پیروی کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی بڑا سٹیٹس، مقام اور منصب انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی بھی کرتے ہوئے 1500واں جشن ولادت منانے کی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ اپنی جان، اپنا مال، اولاد، ماں باپ سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظمأ، کہتے ہیں خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر ہمارے نزدیک ہمارے آقا محبوب ہیں۔ اللہ ان ہستیوں کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کی پیاری دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ آج کی رات مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص پاکستان میں بڑی اہم رات ہے۔ اس رات میں حضور کی آمد کے انشاءاللہ ترانے پڑھنے، جہاں جہاں دنیا بھر میں، پورے ملک میں جہاں جہاں اجتماعات ہوں دعوت اسلامی کی زیر اہتمام، آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ اور کل بڑا دن ہے، آج رات عید ہے انشاءاللہ، اور کل عیدوں کی عید ہے انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے نا، تو انشاءاللہ جلوس میں بھی ہم نے انشاءاللہ جوش و خروش کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے۔ اے دامان رحمت والے، سلام تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں
सलाम, ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ, ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, आसी को भी नूरी बनाओ, आसी को भी नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। 1500वां मीलादे शहे अबरार है, ईद दीवानों की जश्ने आमदे सरकार है, ईद दीवानों की जश्ने आमदे सरकार है।